नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज की हमारी नशिस्त का उन्वान सूरह इखलास क़ुल हुवल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल, उसके बरक़ात और उसकी तफ़सीर मुख्तसर। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु का शुक्र है कि उसने हमें उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया और हमें एक अज़ीम शान किताब अपने प्यारे हबीब जाने कौनैन हुज़ूर पर नूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अता फ़रमाई। वो किताब जो तमाम किताबों में बेहतर है, उसका एक एक कलमा, एक एक आयत मुबारका अपने अंदर फ़ज़ाइल व हसनात व बरक़ात रखती है। आप जानते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वो अज़ीम किताब है जिसका पढ़ना, जिसका सुनना, जिसका देखना और जिस पर अमल करना कामयाबी की ज़मानत है। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसी किताब नहीं कि जिसको देखकर खाली देखने से कोई फ़ायदा हासिल हो जाए, जिसको सुनने से ज़रूरी नहीं कि कोई फ़ायदा हासिल हो, जिसको पढ़ने से भी कोई ऐसी ज़मानत नहीं कि वाकई कोई फ़ायदा हो या ना हो। लेकिन ये वाहिद किताब है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आलम इंसानियत के लिए और ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए अता फ़रमाई कि जो सिर्फ़ कुरान पाक के कलिमात को देख भी रहे हों, उनको भी कुरान अपने दर से खाली नहीं लौटाता। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी सवाब अता फ़रमाता है। जो सुनते हैं उनको सुनने का सवाब, जो पढ़ते हैं उनको पढ़ने का सवाब हासिल होता है। कुरान पाक में ऐसी जा बजा आयात मुबारका और सूरह मुबारका हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ अंदाज में अता फ़रमाया। कहीं सवालों के जवाब हैं, कहीं वाक़यात हैं, कहीं इबरत की निशानियां हैं, कहीं खुशखबरियां हैं और कहीं डर और ख़ौफ का बताना है। मैंने आज जिस सूरह मुबारका को उन्वान सुखन बनाया, ये कुरान पाक की बड़ी मशहूर और मारूफ़ सूरह मुबारका है और इसको सूरह तौहीद भी कहते हैं, सूरह इखलास भी कहते हैं, सूरह निजात भी कहते हैं। इसके बहुत सारे माना हैं और इसका जो ज़माना नुज़ूल है, इसके बारे में बाज़ का ख़्याल ये है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल हुई, बाज़ का ख़्याल है कि ये मदीना तैयबा में नाज़िल हुई। असल सूरत हाल ये है कि हम जब इसको पढ़ते हैं, इसका तर्जमा करते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि बज़ाहिर ये मुख्तसर सी सूरह मुबारका है, लेकिन इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मुकम्मल और जामे तारीफ़ और तारुफ़ अता फ़रमाया है। आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, कुछ इल्हामी हैं और कुछ खुद साख्ता हैं, इंसानों के अपने बनाए हुए। इल्हामी मज़ाहिब आप जानते हैं कि दीन ईसाइयत है, दीन यहूदियत है और दीन इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اس کے پیغمبر، اور انہوں نے آ کے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت عطا فرمائی۔ اس لحاظ سے ان کے ماننے والے جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی یہ مشیت رہی کہ جب بھی اس نے کسی نئی شریعت کو اس دنیا میں نافذ فرمایا تو پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اس لحاظ سے جب میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ اپنے ساتھ ایک نئی شریعت اور نیا دین اور نئی کتاب لے کر آئے۔ بنیاد تو ہر الہامی مذہب کی توحید ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا اور جانا جائے، اور جو نبی اللہ رب العزت کی یہ معرفت عطا کر رہے ہیں، تعریف عطا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان عطا کر رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے ان نبی کی رسالت کا اقرار بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس لحاظ سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی تو اب شریعت عیسوی اور شریعت موسوی دونوں منسوخ ہو گئیں۔ اب روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے حصول کے لیے صرف اور صرف اسلام پر عمل کرنا باقی رہ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی تمام جو شریعتیں وہ منسوخ کر دیں۔ لہذا اب کوئی بھی دین عیسائیت پر چلے یا دین شریعت موسوی پہ چلے تو وہ کبھی بھی سیدھی راہ پر نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ شریعتیں اب منسوخ ہو گئیں۔ لازم اور ضروری ہے کہ اسے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہوگا، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان اور یقین رکھنا ہوگا۔ لہذا اب توریت، انجیل اور زبور اگرچہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، لیکن اب اصلی حالت میں کیونکہ موجود نہیں، ہم اس کے اوپر حرف بحرف کسی بھی آیت یا اس کے کسی کلمے پر یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی وحی کے مطابق ہیں، کیونکہ اس کے ماننے والوں نے اس میں بہت ساری تحریفیں کر دیں۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العزت نے تمام ادیان باطلہ کا رد فرمایا ہے۔ ان تمام ادیان کا جو الہامی ہوں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہے ہوں، ان کے جو عقائد ہیں ان سب کا جو ہے یہاں پہ رد فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ دین عیسائیت میں عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اگرچہ کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں فرمایا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول کہتے رہے، اور یہی دین عیسائیت کی تعلیم تھی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کے جو ماننے والے تھے اور دوسرے لوگ جو بظاہر تو ماننے والے تھے لیکن دین پہ صحیح عمل بھی نہیں کرتے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جو سری ان کی تعلیمات کا انکار تھا، اور یہ عقیدہ وہ آج بھی رکھتے ہیں۔ کبھی وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھئی اللہ، جبریل اور مریم، کبھی وہ کوئی اسی اور انداز میں دین عیسائیت کا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کا باپ ہے معاذ اللہ، اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح سے یہودیت جو آج بھی اسلام کی سب سے بڑی دشمن ہے، ان کے عقائد میں بھی یہ ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ ہمیں اسی جانب متوجہ کر رہی ہیں، اور یہ میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں بھی اور مدینے میں بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ مکے کے کافر جو 360 بتوں کو معاذ اللہ اپنا خدا تصور کرتے تھے، لات و منات و عزا و حبل اور دیگر
وہ خدا کو ان مٹی کے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں کے سے تراشے ہوئے بتوں میں تلاش کرتے تھے، اور ایک سے زائد خدا کے قائل تھے اور دوسرے عقائد رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سے یہ سوال کیا، اور روایات کے مطابق مدینہ طیبہ میں جب میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں بت پرست نہیں تھے، وہاں یہود اور نصارہ تھے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل آئے۔ انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس خدا کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس خدا کا حسب و نسب بتاؤ، وہ کون ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، اس کی کیا نسل ہے۔ اس طرح کے مشرکانہ سوالات انہوں نے کیے۔ اس لحاظ سے کیونکہ یہ یہود و نصارہ کے ان عقائد کو بھی رد کر رہی ہے اور کفار مکہ کے شرک کی بھی نفی کرتی ہے، تو اس لحاظ سے دونوں کے سوالات کا یہ جواب ہے۔ تو مفسرین نے بعض نے کہا کہ یہ مکی ہے اور بعض نے کہا کہ یہ مدنی ہے، جبکہ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ طیبہ میں جب یہ سوالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تو سرکار نے اسی صورت کو ان کے سامنے بھی بیان فرمایا، یا یہ کہ دوبارہ سے بھی یہ سورہ مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی، یا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اب ہم اس سورہ مبارکہ کے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو کلمہ قل سے شروع کیا اور ارشاد فرمایا، قل کہہ دو، یا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجیے۔ کن سے فرما دیجیے؟ کہ جو میرے متعلق یہ سوالات کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو براہ راست جواب نہیں دیا، اگر کہیں اس نے براہ راست کسی کو فرمایا بھی ہے تو وہ بھی حقیقتاً بالواسطہ اپنے نبی کے ذریعے ہی ان سے مخاطب ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں یا ایھا الناس یا ایھا الکافرون اگر فرمایا ہے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے وہ مخاطب ہوا ہے۔ یہی اس کی مشیت ہے کہ لوگ مجھے جانیں اور پہچانیں تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہچانیں۔ فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ کہ جو کچھ یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ یہ سارے خدا ہیں جو ہم نے بیت اللہ میں سجا رکھے ہیں اور ہم ان سے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے فرمایا آپ ان سے فرمائیے کہ هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے۔ یہاں اس نے اپنا اسم ذاتی بیان فرمایا۔ اس کے بہت سارے صفاتی نام ہیں جنہیں ہم اسماء الحسنہ کہتے ہیں، لیکن اللہ یہ اس کا اسم ذاتی ہے۔ یہاں کیونکہ ذات کا تعارف مقصود تھا تو اس نے اپنی ذات کا ذکر فرمایا وہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو تم معبودان باطل میں اور اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں میں تلاش کر رہے ہو تو تمہیں ان میں کوئی خدا نہیں ملے گا، نہ یہ خدا ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ خدا وہ نہیں جسے تم اپنے ہاتھ سے بناؤ، خدا وہ ہے جسے وہ اب تمہیں تخلیق فرمائے۔ فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اس آیت مبارکہ نے تمام مشرکین مکہ کے ان عقائد باطلہ کا رد کر دیا کہ جو خدا کو ایک سے زائد مانتے تھے، یا ان مکے والوں کے علاوہ بھی کہیں بھی کوئی بھی خدا کی ذات میں کسی کو شریک کر رہا ہو تو اس شرک کی بھی نفی فرمائی۔ اگر کوئی چاند و سورج کو خدا کہہ رہا ہے تو اس کی بھی نفی ہو گئی، اگر کوئی آگ کو خدا کہہ رہا ہے معاذ اللہ اس کی بھی نفی ہو گئی۔ هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ پھر اس نے اگلی آیت میں اپنی ایک صفت کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ الصمد،
اللہ तबारक व ताला बे परवाह ذات है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं, वो खालिक कायनात है। कोई उसे माने तो उसकी रबूबियत में कोई इजाफ़ा नहीं होगा और कोई ना माने तो उसकी रबूबियत में कोई कमी भी नहीं होती। उसकी ज़ात खालिक कायनात है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अस-समद वो ज़ात होती है, वो ज़ात है जिसकी सबको ज़रूरत हो और उसे किसी की ज़रूरत ना हो, और वो ज़ात सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की है, यानी तमाम मखलूक उसकी मोहताज हो और वो किसी का मोहताज ना हो। इसलिए फरमाया कि अल्लाह की ये सिफ़त समदियत जो है, ये उसकी एक शान है कि कुल कायनात उसकी मोहताज है, लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं, ना उसे किसी की ज़रूरत है, ना किसी के मशवरे की ज़रूरत है। वो अपनी ज़ात के अंदर खालिक भी है और मालिक भी है, कादिर भी है और कदीर भी है। उसने ये बात इसलिए भी फरमाई यहाँ पर कि तुम क्या समझते हो कि अगर तुम मेरे नबी की तालीम को नहीं मानते और तुम समझोगे कि अगर हमने नहीं माना तो ये दीन नहीं चल सकता, या अगर तुम नहीं मानोगे तो क्या मुझे कोई और मानने वाला नहीं। मैंने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया और न जाने कितनी मखलूक और कैसी कैसी मखलूक को पैदा किया, सब मेरी तस्बीह और तहलील को बयान कर रहे हैं। तुम्हारे ना मानने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह समद फरमाकर अल्लाह ने अपनी जलालत का इज़हार फरमाया। फिर तीसरी आयत मुबारक में रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु उन लोगों के अक़ाइद को रद्द फरमा रहा है जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में शरीक ठहराते हैं या किसी को अल्लाह का बेटा कहते हैं। हज़रत ईसा हों या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हों, यहूदी और नसरानी जो अक़ीदा रखते थे, उस अक़ीदे का रब्बुल आलमीन ने रद्द फरमाया तुम मेरा तारुफ़ जानना चाहते हो ना, ए महबूब आप इनसे ये भी फरमाइए कि मुझे किसी ने पैदा नहीं किया, मैं ना ही मेरी कोई औलाद है, लम यलिद वलम यूलद, न किसी से पैदा हुआ हूँ और ना ही मेरी कोई औलाद है। वो अपनी ज़ात में ऐसा मुनफरिद और यकता है कि उस जैसी ज़ात किसी की हो ही नहीं सकती। वो ख़ुद अपनी ज़ात में असल है और उसकी कोई नस्ल नहीं है और हमेशा से है और हमेशा रहेगा। लम यलिद वलम यूलद, ना तो किसी ने उसको जना और ना वो जना गया। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और ना ही उसका कोई हमसर है, किसी भी अंदाज में कोई भी उसका शरीक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इन 4 आयत मुबारक के अंदर अपना एक मुकम्मल तारुफ़ जो है वो बयान फरमाया, और ये एक ऐसा तारुफ़ है कि जिसके बाद किसी को भी ये मजाल नहीं हो सकती कि वो किसी अंदाज में रब तबारक व तआला का गलत तारुफ़ पेश करे अपने मज़हब के मामले में या किसी और अंदाज में। ये वो तौहीद है और यही वो तालीम तौहीद है, यही वो सूरह तौहीद है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात का तारुफ़ बयान फरमाता है। अगर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए तो इस पर मुफस्सिरीन किराम ने इसकी बहुत बड़ी बड़ी तफसीरें लिखी हैं। हम इख्तिसार के साथ ये बात बयान कर रहे हैं और इसकी जो फजीलत और बरकतें उसके मुतालिक भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि कुरान पाक की ये सूरह मुबारक अपने अंदर फजीलत के एतबार से भी बे इंतहा फजीलत की हामिल हैं। इसके एक एक कलमा, एक एक आयत, एक एक जुज़ जो है वो भी अपने अंदर बहुत सारे हसनात और बरक़ात रखता है।
عزیزان گرامی، میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں اسلام کی دعوت دی، آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑا پرفتن دور تھا۔ ہر قسم کی برائیاں اور ہر قسم کی خرابیاں اس ماحول کے اندر تھیں۔ ایک اکیلے واحد اللہ کی توحید کو بیان کر رہے تھے، اور بظاہر چاروں طرف مشرکانہ ظلم جو تھا وہ اپنے عروج پر تھا۔ ایسے وقت میں آپ میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و استقلال اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جرت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی انداز میں آپ نے اس ماحول کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا، اور یہ پتہ تھا کہ جب میں 360 کے درمیان ایک خدائے وحدہ لا شریک کی ذات کا تعارف پیش کروں گا تو یقیناً ایک ہلچل مچ جائے گی، اس پورے ماحول کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے جب حکم دیا، اے حبیب اب آپ فرما دیجیے، یہ معرفت خداوندی کا معاملہ ہے، اے حبیب آپ فرما دیجیے، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے، قیامت تک ہر شخص کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ بغیر آپ کے کوئی مجھے پہچان ہی نہیں سکتا، بغیر آپ کی بارگاہ کے کوئی مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ جو ادھر ادھر سے میرے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں آ سکتے، جو آپ کے دربار کے ذریعے مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں میں ان کو اپنی معرفت عطا فرماتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں، میری مشیت ہی یہ ہے کہ آپ کو مجھے لوگ جانیں تو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جانیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں مخاطب فرما کر یہ بات بیان فرما دی، اور ہوا بھی یہی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اس سوال کا جواب دیا تو ایک عجیب ہلچل مچ گئی، ایک عجیب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ سرکار عبد قرار حضور پر نور جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ 13 برس کس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 40 سال بعد اعلان کرنے کے بعد جو 13 سال گزارے ہیں، کس قدر مشکلات اور پریشانی میں گزارے ہیں۔ آج ہم کتنے آرام سے کہتے ہیں کہ هو اللہ احد، اپنی نمازوں میں ہم قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں، اپنے وظائف میں قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں، لیکن حضرت بلال سے پوچھیں ایک ایک دفعہ احد کہنے پر انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن ان صحابہ کا بھی عزم استقلال جو ہے تاریخی ہے کہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے سنا کہ اللہ ایک ہے، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے تو اب ہم ایک سے زیادہ خدا کو نہیں مانیں گے۔ امیہ بن خلف ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھوتا ہے، کبھی پتھر رکھ دیتا ہے سینے پر، کبھی گرم ریت پہ لٹاتا ہے، کبھی آگ سے کمر کو جلاتا ہے، اور یہ صرف حضرت سیدنا بلال کے ساتھ نہیں، حضرت یاسر، حضرت سمیہ جو اسلام کے پہلے شہید اور شہیدہ ہیں، ان سے پوچھو کہ اسی توحید کے دامن سے وابستہ ہو کر اور اسی توحید کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنے پر ان کو دنیا میں ان لوگوں نے کتنے مظالم کا نشانہ بنایا، لیکن ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ آج کا مسلمان اس بات پہ شکر ادا کرے کہ ہم اتنے کمزور ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے امتحان میں نہیں ڈالا۔ ان صحابہ کرام نے جب غلامی رسول کا طوق اپنے گلے میں ڈالا پھر اس کو کبھی اتارا نہیں۔ رسول کی زبان سے سنا کہ اللہ ایک ہے تو مرتے دم تک ایک ہی خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان رکھا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقدس صحابہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز فرمایا اور اللہ کی اس توحید کو بیان فرمایا، سب سے پہلے
میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے دین اسلام کا آغاز فرمایا، اور سب سے پہلی وہ خاتون اول اسلام کی وہ عظیم خاتون جنہوں نے سب سے پہلے اپنے شوہر پر ایمان لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، وہ تھیں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی هو اللہ احد کی تشریح اور اسی کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور حضرت ابو طالب کے گھر میں یہ دعوت منعقد ہوئی، اور آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو مخاطب فرما کر جب ایک خدا وحدہ لا شریک کے لیے اقرار کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، اس وقت بظاہر فوراً آپ کے کسی رشتہ دار کی طرف سے جو ہے دعوت اسلام کی قبولیت کا اظہار نہیں ہوا، سوائے ایک مقدس ذات تھی جو بظاہر عمر میں کم تھے، بظاہر کمزور نظر آ رہے تھے، دنیا ان کو ایک کمزور سا نوجوان یا بچہ سمجھتی تھی۔ انہوں نے اس وقت کھڑے ہو کر اسلام کے عظیم سپاہی کے طور پر اپنے چچا زاد اور اپنے آقا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کی، انا حافظکم یا رسول اللہ، انا ناصرکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ یہ وہ توحید پر لبیک کہنے والے پہلے وہ صحابی رسول ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جنہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کا سب سے پہلے اقرار کیا۔ پھر یہ سلسلہ جاری ہوا، اور مردوں میں پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید، عورتوں میں مزید حضرت ام فضل اور دیگر صحابیہ، یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 13 برس تک ان لوگوں نے جس طرح سے اسلام کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا، بلکہ مرتے دم تک، لیکن یہ 13 برس بڑے کٹھن تھے۔ قل هو اللہ شریف کی یہ سورہ مبارکہ جب ہم تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے پر جب ہم اقرار کریں، تو یہ سوچیں کہ ہم جیسے کمزور لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان بنایا، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی، اور ہمیں کوئی ایسے امتحان میں نہیں ڈالا جن امتحانوں سے گزر کر یہ مقدس صحابہ کی جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اس پر گفتگو کریں تو یہ ایک بڑی طویل گفتگو ہے، اور اسلام کی تبلیغ کی یہ پہلی منزل تھی جس نے ایوان کفر کے اندر جو ہے وہ ان کو لرزہ براندام کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ کی اگر صوفیانہ انداز میں اس پر گفتگو کی جائے تو بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے اپنے سلاسل طریقت میں اس کو وظیفہ بھی بنایا، اور اس کے اجزاء کو ایک ایک آیت کو بھی الگ الگ وظیفہ بنایا۔ اس سے پہلے ہم چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی جو قرآن کی تفسیر ہے وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو سب سے پہلی تفسیر ملتی ہے وہ یہ احادیث مبارکہ ہیں۔ قل هو اللہ شریف کے بارے میں ہم احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر کسی مہم پر روانہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی جماعت کراتے تو
ہر رکعت کی قرات کے اختتام پر سورہ اخلاص پڑھتے، تلاوت کرتے۔ واپسی پہ لشکریوں نے اس بات کا تذکرہ بارگاہ رسالت میں کیا۔ جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے۔ کتنا پیارا انداز تھا میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار جانتے تھے کہ یہ کیوں کرتا ہے، لیکن اسی سے سوال کروایا کہ یہ خود اپنے منہ سے تو بتائے کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس صورت میں خداوند رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اس کی تلاوت کو محبوب رکھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھتا ہے۔ جو محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کا جواب محبت سے عطا فرماتا۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مبارکہ مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے، اور ان کا دستور تھا کہ وہ سورت پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ ان کے مقتدیوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں، یا تو سورہ اخلاص پڑھ لیں یا کوئی دوسری سورت پڑھ لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو ایسے ہی کروں گا، آپ کی مرضی ہو تو ٹھیک ہے میں جماعت کراتا ہوں، ورنہ آپ کسی اور سے نماز پڑھوا لیں، کسی اور کو امام مقرر کر لیں۔ لیکن ان کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے لوگ کسی دوسرے کو امام نہیں بنا رہے تھے، چنانچہ اس کا تذکرہ بارگاہ رسالت میں ہوا۔ یہاں تھوڑی دیر رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا پیارا ماحول تھا کہ کوئی بھی دینی کنفیوژن ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا، سرکار بے حجاب اپنے جلال کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، ہر ایک ان سے سوال کر سکتا تھا۔ اور یہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ یہ جب چاہتے، جتنی دیر چاہتے، جس وقت چاہتے سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان سے گفتگو کرتے۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ جو ہیں اس طرح سے کرتے ہیں، ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو ایسے ہی کروں گا، اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کسی اور کو امام بنا لیں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے بڑا پیار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی محبت نے، یعنی سورہ اخلاص کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ ان کو جنت کی نوید مل گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سورہ اخلاص کی کتنی فضیلت ہے کہ یہ دخول جنت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ہم اسی چیز کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے روزانہ محبت کے ساتھ قل هو اللہ شریف کا ورد کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں بھی داخل جنت فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ سب جمع ہو گئے۔ میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، قل هو اللہ شریف پڑھی اور حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ لوگ کہنے لگے حضور نے تو فرمایا تھا کہ 1/3 قرآن سناؤں گا، آپ نے تو خالی ایک ہی سورت سنائی، کیا وجہ؟ سرکار واپس تشریف لائے، فرمایا میں نے تمہیں یہی کہا تھا نا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، کان کھول کر سن لو، یہی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ سورہ اخلاص بظاہر 4 آیتوں پر مشتمل، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی اہمیت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب اس کے پڑھنے سے ملتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مسجد میں داخل ہوا، وہاں میں نے ایک شخص کو نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہوئے دیکھا کہ وہ عرض کر رہا تھا اور
قل واللہ شریف کی آیات مبارکہ کا کلمات کو دہرا رہا تھا، یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے اپنے رب سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، جب بھی اس کے وسیلے سے سوال کیا جاتا ہے وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی سے بزرگان دین نے اسم اعظم کے بارے میں کہا کہ جو اللہ کا اسم ذات ہے وہی اسم اعظم ہے، اور صوفیہ کرام کا یہ طریقہ کار رہا کہ وہ صرف اسم اللہ کو بھی تکرار کے ساتھ پڑھتے رہے اور اس کا بھی وہ ذکر کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، اس طرح اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں جو قل واللہ شریف سورہ اخلاص کے فضیلت اور برکت کے سلسلے میں ہیں۔ ہمارے ہاں سلسلہ اشرفیہ میں بزرگان سلسلہ اشرفیہ کا یہ معمول رہا کہ وہ اس کو ورد کے طور پر، وظیفے کے طور پر پڑھتے بھی رہے اور اپنے مریدین کو اس کی اجازت بھی دیتے رہیں۔ میرے والد محترم اور پیر و مرشد حضرت اشرف المشائخ اور ان کے والد محترم حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الجیلانی اور دیگر بزرگان دین، ان کے پیر و مرشد مخدوم سمنا تک ہم یہ سلسلہ لے جا سکتے ہیں کہ وہ قل واللہ شریف کو معمولاً روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے اور 1000 مرتبہ روزانہ قل واللہ شریف پڑھا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 3 مرتبہ قل واللہ شریف کی تلاوت کی جائے تو 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتے تھے کہ وہ اس طرح سے قل واللہ شریف کا ورد کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اللہ الصمد جو اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت مبارکہ ہے، یہ بڑی پابندی کے ساتھ جو ہے ورد کرایا جاتا ہے۔ اس کی چلہ کشی بھی ہوتی ہے کہ 3125 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے 40 دن تک، لیکن یہ اجازت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جلالی وظیفہ ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو 24 گھنٹے کے اندر اندر سوالات مکمل کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے، تو اس کے بھی بہت سارے فضائل اور برکات ہیں۔ رزق کی فراوانی کے لیے اور دنیا والوں کے خوشامد سے بچنے کے لیے یہ ایک بہترین اور مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بار بار اللہ الصمد کہہ کر پکارا جائے تو وہ اپنے بندے کو اپنی صفت کا مظہر بنا دیتا ہے کہ اس کو تمام ضروریات سے جو ہے بے پرواہ کر دیتا ہے اور اس کی ہر ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے پوری کرتا ہے۔ پھر وہ بندہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا، اپنے رب کی ہی طرف دیکھتا ہے۔ ہاں، دوسرے لوگ اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہی اللہ الصمد کی عملی تفسیر ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء کاملین کا یہ وظیفہ رہا، تو جو لوگ بھی رزق میں برکت کے لیے، قرضے کی ادائیگی کے لیے اور اپنی فائنینشلی پرابلمس کو دور کرنے کے لیے اگر اس کو پڑھیں تو یہ ایک مجرب وظیفہ ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے ہی اس کو پڑھیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص کے بارے میں یہ مختصر گفتگو کی ہے، جس میں کچھ احادیث مبارکہ بھی بیان کی ہیں اور کچھ تفسیری کلمات بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو، دکھاوا ہو یا میرے نفس کا شائبہ ہو، اے الہ العالمین ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے، اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے پیارے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نذرانے کو منظور و مقبول فرما۔ اس سورہ مبارکہ کے حسنات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔